बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 सितंबर हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले मैं अहम खबरें और खुलासा और उसकी तफसील। एक तो पेशावर जलसे की तारीख 27 अक्टूबर शायद आपके सामने आने वाली है, और बड़ा ही ख़तरनाक मामला जो मिलिट्री ऑपरेशन और उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ बाकायदा जंग का माहौल, ये बिगड़ती हुई सूरत हाल है। और इसके साथ ट्रंप के खसूसी नुमाइंदे की खित्ते में आमद की भी बात है, और मिलिट्री ऑपरेशन लाजमी अफ़गानिस्तान में जंग होगी। इसकी वजूहात सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा 45% हिस्से पर हुकूमत की रिट ख़त्म होने की बात चल रही है, और फील्ड मार्शल की आज परफॉर्मेंस तमाम आर्मी चीफ की फहरिस्त में वो बहुत नीचे निकले। और गंडापुर के इस्तीफ़े का बाकायदा सोशल मीडिया पर मुतालबा, और अली मीन गंडापुर की हालिया पार्लिमानी गुफ्तगू के सबूत भी वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। खान की ताकत का खौफ सोशल मीडिया पर 6 मिलियन का अकाउंट कमेंट सेक्शन नहीं खोल सकता इस वीलॉग में। लेकिन आज सबसे अहम मामला खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का जो आपके सामने रखता हूँ। बहुत बड़ा गंद पड़ने लगा है, मामला बहुत ख़राब होने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से कौमी सलामती की पॉलिसियों को बदलने और ख़ास तौर पर आलमी दहशतगर्दी के हवाले से जंग का मामला, और इसमें पूरा बाकायदा इल्ज़ाम लगाया गया कि अफ़गानिस्तान में खामोशी से एक बार दुनिया की सबसे बड़ी कालेदम तंजीम न सिर्फ कायम हो चुकी है बल्कि मजबूत हो चुकी है। उसके रहनुमा सामने आ गए और मगरिब पर हमलों का ख़तरा बढ़ गया। ये डेली मिरर की रिपोर्ट। एबटाबाद में जो ऑपरेशन के नतीजे में आपको पता है इस वक्त उन्होंने अपना टारगेट उसामा अचीव किया। उसका बेटा जिंदा है, अफ़गानिस्तान में बाकायदा अलकायदा की क़यादत कर है। और ये इंकशाफ आलमी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के लिए भी बड़ा धचका था कि 2019 में इनका दावा था कि वहाँ इन्होंने इसको मार दिया। लेकिन इंटेलिजेंस की इतलात है कि दोनों भाई, अब्दुल्ला इसका भाई भी, और ये आलमी तंजीमों के साथ मिलकर वहाँ क़यादत भी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें मजबूत कर चुके हैं। 2022 में इन्होंने ये क़यादत संभाल ली थी। ये इनके साथ मिस्र के साबिक कमांडर है, और वो उसामा के करीबी साथियों में सैफुल जंदल का नाम सामने आ रहा है, जो हिकमत अमली और ऑपरेशन करते थे। कीनिया, तंजानिया में आपको पता है अमरीकी हमलों के इल्ज़ामात थे। $1 करोड़ का इनाम भी था। अब ये मौजूदगी के इल्ज़ामात अभी हालिया अमरीकी ड्रोन्स और इंटेलिजेंस ने सबूत इकट्ठे करके सामने रखे, और अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन अमेरिका का और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में अब लाजमी हो गया। आर्मी चीफ शहबाज शरीफ आज आला सतह सिक्योरिटी इजलास जो हुआ बनू में 12 सिक्योरिटी शोधा का नमाज जनाजा, उसमें शिरकत के बाद यह है कि अफ़गानिस्तान का अब इंतखाब, अब उनके पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान को सेलेक्ट करें या दहशतगर्दों को। अब ये मामला कि दहशतगर्दों का लिंक बाकायदा भारत के साथ भी जोड़ा जा रहा है, और शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हम तमाम अफगान लोगों को पाकिस्तान से निकालेंगे भी और सख्त इक़दाम करेंगे। अब इस मामले को आपने ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि उसमें 3 बड़े अहम पहलू हैं। ये 5 अगस्त 2023 को आपको याद है, 15 अगस्त सॉरी, जब अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ तो वहाँ 6000 के करीब कालेदम तंजीमों के लोग जो पाकिस्तान को भी मतलूब थे वो कैद थे, आज़ाद हुए। उनमें से पाकिस्तान भी आए, कुछ भाग कर अफ़गानिस्तान भी गए। वो सारा मामला आपको पता है। अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत की तरफ से उन्हें कहा जा रहा था कि पुष्ट पनाही की गई और उन्हें सपोर्ट मिली। अच्छा, ये वही लोग हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ज़रा आपको बताऊं कि जब जनरल बाजवा ने उस वक्त पाकिस्तान में ये आबादकारी का मामला अफ़गानिस्तान के इनखला के बाद इमरान खान के सामने रखा कि इन लोगों को बसाते हैं वापस, पार्लियामेंट में प्रपोजल था हम इन्हें दोबारा लाना चाहते हैं, जिसमें शीरी मज़ारी, मुराद सईद, अली मोहम्मद खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, मुराद सईद ने बड़ी सख्त मुखालफत की थी, जिसकी वजह से मनसूबा ने रोकना पड़ा। और मुराद सईद की तो वीडियो मेरे ट्विटर अकाउंट पर लगी है, तहरीक इंसाफ पर भी लगी। आप देखें कि राना सनाउल्लाह के बयानात मौजूद हैं जिस पर उन्होंने इनकार किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई नहीं यहाँ आया, लेकिन मुराद सईद चीखता रहा। अब जनरल बाजवा ने तीसरी एक्सटेंशन लेनी थी, वो नहीं मिली। इमरान खान से वो इंतकाम लेना चाह रहा था, अदम एतमाद, वो सारा मामला आपको पता है। उसके बाद फिर अमेरिका से कहानी, फिर एस्टेब्लिशमेंट तक, फिर अदम एतमाद से खान की हुकूमत गिराई। जब PDM की हुकूमत आई तो जनरल बाजवा ने उस वक्त यहाँ लोगों को एडजस्ट कर लिया। अब जनरल बाजवा के जाने के बाद आर्मी चीफ जब जनरल आसिम मुनीर आए तो उन्होंने इस तमाम प्रपोजल को रिजेक्ट करके, बल्कि फितना खारिज के नाम से ऑपरेशन का आपको याद होगा आगाज़ भी किया, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी आबाद नहीं होने देंगे हम। 45% इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अब ये लोग मौजूद हैं। बनू में 50% हैं, बाजोड़ में वहाँ तहसील है, फिर मोहम्मद में पहाड़ों पर है। वज़ीरिस्तान के हालात तो ये हैं कि वो शाम के वक्त मुकम्मल कर्फ्यू है, हफ्ता इतवार दोनों दिन कर्फ्यू लगा रहता है। कर्क में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ मुकम्मल तौर पर इनकी मूवमेंट है। DI खान में 2 तहसीलें। अगर आप ये सारा पूरा इलाका स्कैन करें तो वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन 45% इलाके पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब्ज़ा कर चुके हैं। इसीलिए वहाँ जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, वहाँ जो लोग मौजूद हैं अमन जिरगे के, वो कालेदम तंजीमों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी एतमाद नहीं करते। एक तो ज़ाहिर मुकामी रवायात की वजह से वाकिफ़ नहीं, फ़ौजी दंदनाते घरों में घुस जाते हैं, वो सिर्फ ऑपरेशन करना जानते हैं, उससे नफ़रत में इजाफा हो रहा है। अब उस इलाके के वो है नहीं, उन्हें पता नहीं इस इलाके का। अब ये सिर्फ ऑपरेशन करना चाहते हैं, इनको और कोई गर्ज नहीं है। और ये जो आप देखें बाजोड़ में एक कालेदम तंजीमें मौजूद हैं, वहाँ लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन हो, क्योंकि उनके ख़ानदान है, घर बार है, कारोबार है, लेकिन वो खुल के ऑपरेशन की हमायत नहीं कर सकते। और वो चाहते हैं कि ये ऑपरेशन बग़ैर उनके नाम के
پولیس کرے یا سی ٹی ڈی کرے، اس میں فوج شامل نہ ہو. خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس وقت خاص طور پر علی امین گنڈا پور، وہ اس میں پھنس گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا حکم ہے آپریشن ہر صورت میں ہوگا، خان کا حکم ہے آپریشن کسی صورت میں نہیں ہونا. اب عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے. ساتھ آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد عمران خان نے صاف صاف کہا پرائی جنگ کا حصہ نہیں بننا، افغانستان خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دینی، امریکہ کو اڈے نہیں دینے. جس سے نفرت پیدا ہوئی ایبسولوٹلی ناٹ یہی تھا. عمران خان یہ چاہتے تھے کہ حل جرگے کے ذریعے ہو، بات چیت سے ہو، مذاکرات سے ہو. علی امین گنڈا پور کو اسی لیے حکم دیا افغانستان جائیں، ان سے ملاقات کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر علی امین گنڈا پور افغانستان جائے تو وہاں 100% ان کے ساتھ تعاون ہوگا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں جانے دے گی. اور علی امین گنڈا پور کو پتہ ہے کہ اگر وہ وہاں گئے تو وہ بات کیوں تسلیم کریں گے کہ عمران خان واحد رہنما ہے جس نے افغانیوں کے زخم پر مرہم رکھا. جب دنیا پوری ان کے خلاف تھی، 2 دفعہ OIC کرائی قحط کے لیے، ان کے خلاف جنگ کے لیے آواز اٹھائی، امن کے لیے وہاں نیٹو سپلائی کی مخالف میں عمران خان خود وہاں سڑکوں پر دھرنے دے کے لیٹتے رہے، دنیا کو مغرب کو سمجھاتے رہے کہ جنگ اس کے حق میں نہیں ہے. یہ عمران خان کے احسان مند ہے. ایبسولوٹلی ناٹ پہ خان کی حکومت گری وہ افغانستان کے لیے تھا. اسی لیے تحریک انصاف کے تمام MNAs MPAs KP میں بغیر پروٹوکول بغیر سیکورٹی کے گھومتے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا. اللہ نہ کرے انہیں کوئی نقصان پہنچے. لیکن آپ عوامی نیشنل پارٹی دیکھیں، مولانا فضل الرحمان دیکھیں، یہ وہاں جلسہ تو چھوڑے سیکورٹی پر نکل نہیں سکتے. مولانا فضل الرحمان KP میں بغیر سیکورٹی کے جا ہی نہیں سکتے بالکل، بلکہ سیکورٹی سمیت بھی نہیں جا سکتے. یہ ان تمام سیاسی جماعتوں پر باقاعدہ حملے ہو چکے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ افغان حکومت کا ایک بیان دیکھیں کہ ہمیں پاکستان پر شدید غصہ آتا ہے، ہم اس کا رد عمل دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے خان کی ٹویٹ آتی ہے، خان کا پیغام آتا ہے، ہمیں غصہ تھوک دیتے ہیں. خان جیل سے اسی لیے افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے 12 پیغام بھیجے کہ انہیں دربدر کرنے پر معافی بھی مانگی، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 127 ممالک ان پر قبضہ نہیں کر سکے. اور یہ عمران خان جانتا ہے 25 سال اس معاملے کو پاکستان میں ہو گئے، حل نہیں ہو رہا. اور یہاں عمران خان نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو KP میں بچایا بھی ہوا. یاد رکھیں خان کے یہ بیانات نہ ہوتے تو یہ جلسے جلوس تو چھوڑیں، تحریک انصاف کے لوگ گھر سے نہ نکل سکتے، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہ کر سکتے. اسی لیے عمران خان اس سارے معاملے کو امن سے حل کرنا چاہتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو بھی افغانستان جانے کا یہ جو حکم ہے اسی تسلسل ایسی بات کا، لیکن وہ جانے پر تیار نہیں. وہ پاسپورٹ کا کبھی بہانہ، کبھی عمران خان سے کوئی ملاقات کرنی پڑتی ہے، عمران خان کے احکامات تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں ہے. وہ ابھی ایک صحافی فہیم کی طرف سے گنڈا پور کے بارے میں بیان آیا کہ جی پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعلیٰ عمران خان کی وجہ سے نہیں، تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ٹکا ہوا ہوں کہ ہمارے 22 لوگوں کے ایفیڈیوٹ موجود ہیں کہ وہ چاہیں تو ایک دن میں میری حکومت گرا سکتے ہیں. میں مجبوری ہے ان کی بھی اور میری بھی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے فاٹا اور افغانستان سے معاہدے کرواؤں گا، تو وہ میری مدد کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں دیکھیں میں نے باقاعدہ طور پر ریسرچ کی، لوگوں سے بات چیت کی، چیک کروایا، پھر مجھے کچھ ریکارڈنگز مل گئیں پارلیمانی کمیٹی کے اندر گفتگو جو لوگوں کی، کچھ رہنماؤں کی، بڑے اہم ذمہ دار لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی نہیں. انہوں نے کنفرمیشن کی کہ علی امین گنڈا پور نے بات ایک بار نہیں 3 دفعہ مختلف جگہ پہ کی ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے جو 22 ایفیڈیوٹ MPA بیان حلفی بھی ہے، فارورڈ بلاک بھی ہے، جو سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ شور مچتا رہا کہ مجبوری میں کچھ نے ایفیڈیوٹ لکھ دیا، کچھ لالچ میں، جو بھی ہوا معاملہ، لیکن یہ لوگ پھنسے ہوئے. ایفیڈیوٹ ضرور موجود ہے 100%، لیکن دوسری یہ چیز کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں رکھا ہوا ہے، یہ بھی بات وہ تسلیم کر رہے ہیں. اسی لیے عمران خان کی باتیں وہ تسلیم نہیں کرتے. اب ان کے پاس دیکھیں آپشن تو موجود ہے، عمران خان کے احکامات مانے، حکومت گرتی ہے تو گرے. اگر یہ حکومت بچانے کے لیے خان سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہے، خان کے احکامات کو نہیں مانے، تو پھر ان کی عوامی سطح پہ تحریک کو، تحریک انصاف کو اور انہیں تینوں کو نقصان پہنچے گا. اب علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی ملٹری آپریشن لازمی ہوگا جو کہ کسی صورت میں مسئلے کا حل نہیں. اس کی دیکھیں مثال، افغانستان میں 127 ممالک 1 کھرب لگانے کے بعد نہیں کر سکے تو یہ کیسے کریں گے؟ خان کے دور میں 3.5 سال امن، سب سے بڑی وجہ یہ تھی. عمران خان ہی ان مسائل کو حل کر سکتا ہے اور کوئی بڑا ایسا رہنما نہیں ہے. اور یہ معاملات تب حل ہوتے ہیں جب عوامی نمائندے سامنے آئیں، جہاں دیکھیں لوگوں کے وسائل پر قبضہ نہ کیا ہو، جہاں لوگوں کو کم از کم پنجاب کے لوگوں کی طرح تھوڑی سی عزت دی جائے، قومی دھارے میں ان کو پاکستانی سمجھا جائے، افغانستان سے اگر تعلقات بہتر کیے جائیں، بارڈر سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کیے جائیں، پھر پولیس CTD کو منظم کیا جائے، طاقت دی جائے، اور پھر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے تاکہ لوگ اعتماد کریں. کالعدم تنظیم کو کسی صورت میں بھی اجازت وہاں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عام شہریوں کو، فوجیوں کو، کسی کو بھی امن و امان کا نشانہ بنائے. یہ تو ان سے جان چھڑا کے اب کھجور سے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ طالبان کی حکومت آپ تسلیم کر رہے ہیں، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا. اور آپریشن بھی اس کا حل نہیں ہے، ورنہ راحیل شریف کا آپریشن رد الفساد کامیاب ہو جاتا، باجوہ کا ضرب الاصل کامیاب ہو جاتا، ماضی کے 18 آپریشن کامیاب ہوتے، تو آپریشن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ورنہ آپ دیکھیں نا، اگر پچھلے آپریشن کامیاب تھے جن پر ابھی بھی وہ بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، تو پھر اگلا آپریشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ کیسے منفرد ہو سکتا ہے؟ اور پھر پرفارمنس آپ بیٹھ کے دیکھیں 1971 سے لے کر آج تک، یحییٰ خان کے دور میں، کیانی کے دور میں، راحیل شریف کے، قمر باجوہ کے اور عاصم منیر صاحب کے، تو یہ پاکستانی فوج کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ابھی سالانہ کے حساب سے. جو فوجی پاکستان کے جنگوں میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے ابھی ان آپریشنز میں ہو چکے. تو اس کا فائدہ تو ملک کو امن و امان کی صورت میں نہیں نکلا. ابھی 2022 سے لے کر اب تک جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں 830 کے قریب فوجی جو ہے سالانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا فوج کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے، اس کا حل تو نہیں ہے. ابھی یہ خفیہ معاہدے بھی دیکھیں عرب ممالک کے ساتھ جو ہو رہے ہیں، اس میں بھی وہاں معاہدے جو وہ شاہی خاندانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ان معاہدوں کی کوئی حیثیت اوقات نہیں، بالکل جس طرح افغانستان کے معاملات میں یہ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. قذافی نے بھی لیبیا میں ایسے بہت سارے معاہدے کیے ہوئے تھے، حکومت گری تو وہ نہیں بچا. صدام حسین نے بھی ایسے بے تحاشا معاہدے کیے ہوئے تھے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بشار الاسد کو دیکھ لیں، معاہدے کیے ہوئے تھے. روس نے بشار الاسد کو تو پناہ دے دی، جیسے اشرف غنی کو عرب امارات نے دے دی، شیخ حسینہ کو ہندوستان نے دے دی. انہیں بھی عرب امارات کو پناہ تو مل جائے، لیکن یہ حکومتیں نہیں بچ سکتی، ملک نہیں بچ سکتے. اس لیے معاہدے خفیہ کرنے کی بجائے عوام کے سامنے رکھیں اور کھل کے خان کے موقع پر علیمی گنڈا پور میں آئیں. ابھی نواز شریف نے بھی آذربائیجان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، زرداری نے بھی عرب امارات کے ساتھ، جب بھی کوئی یہاں نیپال والا انقلاب آیا تو بھاگ کر وہیں جائیں گے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا اور حالیہ دنوں میں یہ جو نیپال میں ہوا، اس سے نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت اسٹیبلشمنٹ میں خوف ہے، ججز میں خوف ہے. مریم نواز پنجاب کے دورے میں دیکھیں عوام کو نزدیک نہیں آنے دیتے، سینکڑوں میٹرز دور رکھ کے وہ اعلانات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں خوف ہے کہ یہ بھوکی ننگی عوام اس وقت اگر قریب آ گئی تو نیپال والا حال نہ ہو. خفیہ سادہ کپڑوں میں 25-25 30-30 گارڈز ان کے موجود ہوتے ہیں، مکمل ریکی کرتے ہیں اس علاقے کی، جہاں خطرہ ہو وہاں وہ جاتے ہی نہیں. اسٹیج اپنا بنا کے، کیمرہ مین اپنا قالین رکھ کے لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا کے ایک ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں. اور یہ سیکیورٹی کا معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو کہتے ہیں نا پانی اترنے دیں ہم آپ کی مدد کریں گے، ابھی تو آپ اگر آپ بچ گئے ڈوبنے سے، اگر زندہ بچ گئے تو پھر ہم آپ کی مدد کریں. یہ بچوں کو پانی کی بوتلیں ان کے منہ میں گھسیڑ رہے ہیں، ان کو دور دور سے سیب دکھا رہی ہیں. یہ دیکھ کے مجھے محرومی میں، کیونکہ تو ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے. فرانس کا انقلاب یاد آ گیا. ویسے وہاں بڑا مشہور محاورہ تھا، وہ جو بھوک سے لوگ جب احتجاج کر رہے تو ملکہ میری اینٹینیٹ نے کہا تھا کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے، اس وقت نہیں ہے غربت ہے تو سیب کیوں نہیں کھا لیتے. یہ والا معاملہ تھا. آج سیلاب، سیاسی عدم استحکام، 50% پاکستانی غریب ہو چکے ہیں. اور جس طرح پھر فرانس کے انقلاب میں دیکھیں شاہی خاندان، عمرہ اور چرچ جو تھے بڑے بڑے انقلاب کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، گوشت جلنے کی بدبو پورے فرانس میں تھی. اور بڑا مشہور محاورہ ہوا تھا اس وقت کہ انقلاب آپ کے دشمنوں کو نکل رہا ہے. تو یہ ججز کے بھی جتنے مرضی سیکورٹی ابھی سپریم کورٹ نے دی ہے ریٹائرڈ ججز کو، خاص طور پر وہ جو عمران خان کے خلاف فیصلے دیتے رہے، اس لیے کہ ان سب کو بڑا شدید خطرہ ہے. یہ آپریشن ہوا، یہ معاملات ہوا، یہ سیکورٹیاں نہیں بچا سکتی. جب اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات شروع ہوتے، ابھی نیپال میں آپ نے آپ کے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہاں بھی ججز نے ایسے ہی فیصلے دیے ہوئے تھے. ابھی میں 9 مئی کا ایک فیصلہ پڑھ رہا تھا، حسان نیازی کا کیس، وہ دیا گیا ہے شہباز رضوی کو ملٹری کورٹ کی اپیل کا. اور یہ وہ جج ہے جس نے ابھی عمران خان کی دونوں ضمانتیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں مسترد کی، اور یہ گواہی بھی ان پولیس افسران کی. اسی طرح وہ غضنفر گل صاحب کے پاس جو لگا ہوا کیس ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید کا، یہ ان کو پتہ سزائیں ملا ملو کے 50-60 سال کی تو انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں. شاہ محمود قریشی کو بتا کراچی کے جہاز کا ٹکٹ اور وہ پیش کرنے پر انہیں اسپتال کا بری کیا گیا ہے، اور منصوبہ وہی عمران خان نے میٹنگ کر کے منصوبہ بنایا. حالانکہ سپریم کورٹ نے ضمانت دی ہوئی ہے، لیکن وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے ان کے نیچے، میز کے نیچے چھپے ہوئے لوگوں کو. اور اس پہ جج کیا کہہ رہا ہے، جو میں حیران ہوں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، عجیب و غریب فیصلہ کہ سرکاری گواہان کی ہم گواہی ماننے پر تیار ہیں، کیونکہ پرائیویٹ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سارے فسادات کر رہے تھے. یہ اندازہ کریں آپ. بہرحال کوٹ لکھپت سے ان رہنماؤں نے ایم سی انٹرنیشنل کو خط بھی لکھا ہے. ان کی جو رپورٹس ابھی آئی ہے شیڈوز آف کنٹرول، جس میں 45 لاکھ موبائل فون ہیک کیے گئے اسرائیل کی طرف پر، جیسے وہ فلسطین کی نگرانی کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کے لوگوں کی بھی ایسی نگرانی ہو رہی ہے. تو انہوں نے پوری تفصیل سے خط لکھا، جیسے عمران خان کے بیٹوں نے انٹرنیشنل معاملات اقوام متحدہ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیے ہیں. تو ان حالات میں دیکھیں جو سب سے بڑا خطرہ اور مسئلہ ہے وہ معیشت کا ستیہ ناش بری طرح ہو گیا، سیاسی عدم استحکام بری طرح ہو چکا ہے، اور حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ عوام کو بجلی کے بل پر 1 مہینے کی ریلیف نہیں دے سکتی جب تک IMF نہ کہے. یہی عمران خان کے میں دور میں دیکھ رہا تھا، جس پہ یہ کہتے تھے عمران خان نے ملک IMF کو آگے بیچ دیا. جب ادھر سیلاب آیا تھا اس وقت عمران خان نے جنوبی پنجاب میں اور پنجاب کے تمام علاقوں میں وہ آبیانے کے تمام ٹیکس معاف کیے، زرعی ٹیکس کسانوں پہ معاف کیا، چھوٹے کسانوں کے لیے جتنے قرضے تھے وہ سارے معاف کر دیے تھے. 1 سال کے لیے ان کے بیج اور کھاد فراہم کی گئی تھی، اور یہاں لنگر خانے بھی چل رہے تھے، پناہ گاہیں بھی چل رہی تھی، اور سیلاب سے لوگوں کی مدد بھی ہو رہی، پورا پاکستان مدد کر رہا تھا. کورونا جیسی تباہی میں آپ عمران خان نکال کے لے گیا.
اب یہ اس طرف کیا چل رہا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اب اسرائیل کی 2 ریاستی حل کی آخر میں بات کروں. امریکہ نے آج جاپان کو بہت بڑی دھمکی دی کہ جو نیشنل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں اگر 2 ریاستی اس پہ حق پہ اگر فلسطین کو تسلیم کیا تو پھر غض و غضب کا شکار ہوں گے. اور عرب دنیا الجزائر کی مثال کی طرز پر چین کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے وہاں کا سسٹم لگانے جا رہی ہے. قطر پہ حملے سے انہیں سمجھ آ چکا ہے کہ 243 ارب کے قطر کے معاہدے، امریکہ کی ملٹری بیس، 10,000 امریکی فوجی ہونے کے باوجود اسرائیل کا حملہ ہو گیا تو اب وہ اپنے دفاع کے لیے روس اور چین کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور متضاد کافی ساری خبریں ہیں لیکن وقت کم ہے. ابھی عمران ریاض کی وہ شروع ہونی ہے ٹیلی تھون بھی، صابر شاکر بھی ہوں گے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، سیلاب زدگان کی مدد کریں. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.